जज़ाकल्लाहु खैरन। जी आयत नंबर 283 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन कुंतुम अला सफरिन वलम तजिदु कातिबन फरिहान मकबूदा। फरमाया पिछली आयत में हमने देखा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात नाजिल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये अहकामात नाजिल फरमाए कि जब मुसलमान आपस में मामला करें तो वो मामला किस तरह से होगा। तो उधार मामले के केस में फरमाया कि इसके लिए जब भी तुम करो तो इसके लिए इसको लिख लिया करो और इस पे गवाह बना लो। तो इस सारे का मकसद क्या था, ताकि सोसाइटी के अंदर लोगों का आपस में झगड़ा ना हो और मामला खुश असलूबी के साथ सारे के सारे जो मालियाती मामलात हैं वो तय पाए जाए। अब यहाँ पर जो मामला है वो ये है, दूसरी सूरत क्या पेश आ सकती है। पहला मामला तो ये था कि किसी जगह पे कोई लोग मुकीम हैं तो वहां पर वो मामला कर रहे हैं। अब इस तरह के केसेस भी होते हैं कि इंसान पे होता है और सफर पर किसी से कोई चीज लेनी पड़ जाती है, तो उसके बारे में फरमाया व इन कुंतुम, और अगर हो तुम अला सफरिन सफर पर, वलम तजिदु, और तुम ना पा सको कातिबन लिखने वाले को, फरिहानुन तो गिरवी रख लो, मकबूदतन कब्जा में, तो कोई चीज गिरवी रख लो। इन अमीना बादुकुम बादन, और अगर ऐसा हो कि तुम में से कुछ लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे पर भरोसा कर ले, फलियुद्दिल्लज़ी तुमिना, तो उसको वापस कर देना चाहिए, तो अदा कर दे वो जिसको अल्लज़ी तुमिना, जिसको अमीन बनाया गया है, जिसके ऊपर अमानत रखी गई है, जिसके पास, वो वापस कर दे अमानत को, उसकी अमानत को वो वापस कर दे। वल यत्तक़िल्लाह, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस सारे मामले में करने के लिए क्या करना है कि अल्लाह से डरना है। किसी की चीज को ये नहीं पक्का पक्का कब्जे में ले लिया तो उस चीज को फिर उसको वापस कर देना, और अल्लाह से उसको चाहिए कि वो अल्लाह से डरे, रब्बहू, जो उसका रब है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार इस तरह के तमाम मामलात के अंदर रब का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है, और रब पालने वाला, जो उसके सारे मामलात को देखने वाला है, जो उसकी सारी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिंदगी की सारी जरूरियात को पूरा करने वाला है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इस सिफ्त को बयान फरमाया। तो उसको चाहिए कि वो अपने रब से डरे, उसको चाहिए कि वो अल्लाह से डरे जो उसका रब है। वला तक्तुमू, और ना तुम छुपाओ, अशहादता, गवाही को, वमन यक्तुमहा, और जो कोई तुम में से छुपाएगा उसको, जो गवाही को छुपाएगा, जब इन मामलात के अंदर कोई अगर गवाही को छुपाएगा, फइन्नहु, तो होगा वो, बेशक वो होगा, आसिमुन, गुनाहगार, कल्बहु, उसका दिल। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के जिस्म के सेंटर की तरफ इशारा फरमाया कि अगर कोई शहादत को छुपाएगा तो उसका दिल गुनाहगार है। मतलब क्या कि उसने बड़ा डीपली गुनाह कर लिया, ये अंदर से उसने गुनाह किया। वल्लाहु बिमा तअमलूना अलीम, और जो कुछ तुम करते हो याद रखो अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीजों को जानता है। अब जो पहला मामला है उसको बयान फरमा के अब ये कर्जे के जो अहकामात हैं यहाँ पर वो मुकम्मल हो रहे हैं, तो उनकी जो तकमीली दफात है वो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बयान फरमा दी। अच्छा, आज का जो ये ज्यादातर तफसीर है, ये मैं इसमें से इसको ज्यादातर मैं पढ़ूंगा, यही जो लिखी हुई है किताब के अंदर, ये है फी ज़िलालुल कुरान, उर्दू में भी इसका तर्जुमा मौजूद है। असल में ये अरबी के अंदर है। सैयद कुतुब मिस्र के थे, अल्लाह ताला उन पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। तो उन्होंने बड़ा काम किया माशाल्लाह इस्लामी तहरीक के लिए। तो ये उन्होंने ये तफसीर जो है ये उनकी लिखी हुई है, और इसी का उर्दू में तर्जुमा इसी नाम से मौजूद है। इंग्लिश के अंदर इसका बड़ा खूबसूरत तर्जुमा किया गया है इन द शेड्स ऑफ कुरान के नाम से। तो बहुत प्यारी तफसीर है ये इंग्लिश के अंदर। तो इससे ये ज्यादातर मैं इसको पढ़ूंगा ही, कुछ चीजें जो है वो फिर एक्सप्लेन साथ साथ कर दूंगा। तो अब फरमा रहे हैं कि ये अहकाम जरा मौखर इसलिए बयान किए गए हैं, ये वाले जो मामलात हैं इसलिए थोड़ी ताखीर से बयान किए गए हैं कि इनका ताल्लुक आम हालात से नहीं है, मतलब सफर के साथ है, बल्कि बाज खास हालात से इनका ताल्लुक है। मसलन फरीकैन मुवाहदा अगर सफर में हो और उन्हें ऐसा शख्स ना मिल रहा हो जो तहरीर तैयार करे, तो अल्लाह ताला ने बगैर तहरीर के ज़बानी मुआहदा करने की भी इजाजत दे दी है, बशर्ते के कब्जा मौका पर ही दे दिया गया हो।
یعنی اس چیز کا قبضہ جو مقروض نے قرض خواہ کو بطور گارنٹی دینا ہو. جو چیز وہ گروی رکھ رہا ہے نا، اگر وہ اس کو وہیں پر اس کو وہ گروی والی چیز دے گا تو یہ اس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ اجازت ہے، پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تمہارے پاس لکھنے کے لیے کوئی بندہ نہ ہو تو. لیکن اس ظاہری ضمانت کے ساتھ شارع اہل ایمان کے ضمیر کے اندر اللہ خوفی کا جذبہ پیدا کر کے انہیں آمادہ کرتا ہے کہ وہ ایماندار بنے. اتق اللہ فرمایا گیا نا کہ ولیتق اللہ، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ ساتھ بیان فرما دی. تو خدا خوفی کا جذبہ پیدا کر کے انہیں آمادہ کرتا ہے کہ وہ امانت دار بنے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، اس لیے کہ ظاہری ضمانت کے مقابلے میں اللہ کا خوف وہ آخری ضمانت ہے جو کسی معاملے میں کارگر ثابت ہو سکتی ہے، اور جس کی اساس پر کسی قانون پر صحیح طرح عمل کیا جاتا ہے. جس کے دل کے اندر خدا کا خوف آ جائے گا وہ کسی بھی طرح کی گڑبڑ کرنے سے پھر وہ اس کی طرف نہیں جائے گا، وہ اللہ کو یاد رکھے گا کہ میں نے اللہ کو اس کا جواب دینا ہے. تو یہ سب سے بڑی چیز جو کسی انسان کے اندر آ سکتی ہے، جو سب سے بڑی اچھائی آ سکتی ہے، وہ یہی ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر تقویٰ ڈال دے، اور جس کی وجہ سے کسی حقدار تک اس کا حق اچھی طرح سے پہنچ سکتا ہے اور سب کے حقوق محفوظ ہو سکتے ہیں. اچھا، اب ان میں سے جو قرض دار ہے، جو قرضہ لے رہا ہے، جو قرضہ دے رہا ہے، اس پر یہ بھروسہ کیا جاتا ہے کہ وہ قرضہ پوری طرح ادا کرے گا. جتنا اس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے کہ تم مجھے اتنا دو گے وہ پوری طرح ادا کرے گا. اور مقروض پر قرضہ لینے والا جو ہے وہ قرضہ پوری طرح ادا کرے گا، اور جو دوسرا بندہ ہے اس پر یہ اعتماد کیا گیا ہے کہ وہ جو چیز رہن رکھی گئی ہے اس کو اپنی اصل حالت میں واپس کر دے گا، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا. مثال کے طور پر کسی بندے کے پاس ایک گڑی ہے، تو جس بندے نے اسے قرضہ لیا اور گڑی اس کو دے دی ہے رہن کے طور پر کہ بھائی میں جب واپس کروں گا تو یہ تمہیں میں گڑی تم سے لے لوں گا. اب وہ قرضہ جو اس نے لیا ہوا ہے سفر کے دوران، جب وہ اس کو واپس کرے گا تو جو اس نے چیز رہن رکھی تھی، اب اس بندے نے اس میں کوئی گڑبڑ نہ کی ہو، اس کو اس کی بالکل اصل حالت میں ہی اس کو واپس کرنی ہوگی. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرما دیا کہ اللہ کا تقوی اپنے دلوں کے اندر رکھو. کیونکہ جب کوئی چیز کسی سے لی جاتی ہے نا تو بعض اوقات اس کو اپنے استعمال میں لا کے وہ رہن والی چیز ہے تو اس کا حلیہ بگاڑ دیا. یہ چیز جو ہے یہ اکثر ہونے کے چانسز ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اس طرح کی چیز کہ جس سے کسی کی رہن رکھی ہوئی اس کی امانت ہے تمہارے پاس، اس امانت کو خراب نہ کرنا، اس کی امانت اس کو اس کی اصل حالت میں واپس کرنا. جیسے ہم لوگ دیکھیں عام حالات کی اگر ہم بات کریں نا، اگر قرضے کے علاوہ ہم کسی سے کوئی چیز لے کے جاتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے یہاں پاکستان میں اکثر یہ ہوتا ہے، کسی سے موٹر سائیکل لے لی یا سائیکل لے لی یا کسی کی گاڑی لے کے چلے گئے. اب اس میں پیٹرول مثال کے طور پر ٹینکی فل کروائی ہوئی ہے، ہم اس میں ماشاءاللہ کوئی 15-20 کلومیٹر جو ہے نا وہ سفر کر کے مزے سے آتے ہیں. اور سپوز کیجئے 2000 سی سی گاڑی ہے اگر یا 1500 سی سی گاڑی ہے اور 20 کلومیٹر جب سفر کریں گے تو کم از کم 2 لیٹر تو پیٹرول اس کا لگ جائے گا. تو ہمیں اتنا جو ہے نا وہ خدا کا خوف ضرور کرنا چاہیے. ہم اس کی ایک تو چیز استعمال کر رہے ہیں تو جتنا پیٹرول ہم نے اس کا استعمال کیا نا کم از کم وہ تو اس میں ڈلوا کے اس کو واپس کریں. یا کسی کی موٹر سائیکل لی ہے اگر یا گاڑی لی ہے اس میں خدا نخواستہ اگر کوئی پرابلم ہو گئی ہے ہمارے استعمال کے دوران اس کو وہ مرمت کروا کے دیں اور اس کو بتائیں کہ بھئی اس میں یہ مسئلہ ہو گیا تھا. اگرچہ اس چیز کا تعلق یہ جو آج کی آیات ہے اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ کیونکہ یہ اصل چیز حالت میں واپس کی جائے تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں. تو اب یہاں پر قرض دینے والا اور لینے والا دونوں کو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کے خوف کا رویہ اختیار کر کے اپنے اپنے فرائض سر انجام دیں، اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو ان دونوں کا رب ہے، وہی دونوں کا نگہبان، مربی، سربراہ، حاکم اور قاضی ہے. یہ تمام تصورات، معاملات اور فرائض و ذمہ داریوں کی ادائیگی کے معاملے میں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے اس آیت نے امانت داری کے مقابلے میں آیت کتابت کو منسوخ کر دیا. یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے لیکن کہتے ہیں کہ یہ رائے درست نہیں ہے. وہ جو آیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کہ جب امن کے معاملہ ہو، کسی شہر میں رہ رہے ہوں تو جو مقیم لوگ ہیں وہ جب آپس میں معاملہ کریں گے تو وہ منسوخ نہیں ہوئی آیت، اسی طرح سے وہ اس کو لکھیں گے اور اس کے لیے گواہ جو ہے وہ مقرر کریں گے. یہ معاملہ صرف اور صرف ہے جب سفر کی حالت میں ہوگا، تو اس لیے صرف حالت سفر میں معاملات کے اندر تحریر نہ کرنے کی چھٹی ہے. اور یہ امانت داری اور قرض
اور اس سارے معاملے کا تعلق بھی سفر کی حالت سے ہے، اور سفر میں قرض خواہ اور قرض خواہ اور قرض دار، ایک بندہ جو کہ قرض دے رہا ہے اور دوسرا جو لے رہا ہے، دونوں ہی ایک دوسرے پر بھروسہ کر کے معاملہ کرتے ہیں، غرض تقوی اور طہارت پر ابھارتے ہوئے یہاں شہادت کے سلسلے میں بات اختتام تک پہنچی ہے۔ اور یہاں شہادت سے مراد وہ شہادت نہیں جس شہادت کا یہاں پر ذکر ہوا کہ شہادت کو نہ چھپاؤ، تو اس سے مراد وہ فرماتے ہیں کہ وہ شہادت نہیں جو بوقت کتابت کسی تحریر پر ڈالی جاتی ہے، کیونکہ یہاں تو تحریر کا معاملہ ہی نہیں آ رہا نا، بلکہ اس سے مراد وہ شہادت ہے جو عدالت میں دی جاتی ہے، کہ جو گواہی کہ ہاں جی میں اس چیز کا جو ہے نا یہ معاملہ بالکل ایسے ہی ہے، اس لیے یہ شہادت گواہ کے پاس ایک قسم کی امانت ہوتی ہے۔ یہاں بات کی نسبت مومن کے دل کی طرف کی جا رہی ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر اس میں معاملے کے اندر کوئی گڑبڑ کرو گے تو یہ تمہارے دل کا گناہ ہوگا، تو یہ مومن کے دل کی طرف اس کی نسبت کی جا رہی ہے، اور گناہ کا اسناد قلب مومن کی طرف کیا جاتا ہے۔ یوں شہادت کا چھپانا دراصل اپنے ضمیر میں گناہ کا چھپانا ہے۔ دونوں باتوں کا تعلق دل اور دماغ کی گہرائیوں سے ہے، چنانچہ خاتمہ کلام ایک دھمکی امیز فکرے سے کیا جا رہا ہے، جس میں یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق پوشیدہ قلبی اعمال پر بھی جزا و سزا دے گا، جو فرمایا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ واللہ بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو اس لیے یہ معاملات کرنے میں یہ مت سمجھنا کہ تم کسی کو دھوکہ دے دو گے تو تمہارا وہ معاملہ چھپ جائے گا۔ تم دنیا میں تو انسان کسی کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، تو جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن تم سے ان چیزوں کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ تو انہی ہدایات کی مزید تاکید اگلی آیت میں بھی فرمائی جا رہی ہے، کہ اگلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ جو کچھ بھی آسمانوں کے اندر ہے اور زمین میں ہے، یہ سارے کا سارا اللہ ہی کا تو ہے، وہی اس کو بنانے والا ہے، وہی اس کا مالک ہے، تو یہ ساری چیزیں اسی سے تعلق رکھتی ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم چھپاؤ، مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہاری جانوں کے اندر ہے، جو کچھ تمہاری جانوں میں یا جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، اگر تم اس کو ظاہر کرو، سوری تبدو، اگر تم اس کو ظاہر کرو جو کچھ تمہاری جانوں میں ہے، او یا پھر تخفو ہو، تم اس کو خفی رکھو، مطلب اس کو چھپا کے رکھو۔ ہم ایک لفظ بولتے ہیں اردو میں خفی کا، خفی ذکر خفی، مطلب پوشیدہ ذکر، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طرح سے کرنا کہ کسی کو آواز نہ آئے، بس آپ کو پتا ہے کہ میرا دل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، مطلب ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا، چھپا ہوا ذکر۔ تو اسی طرح سے مخفی ہوتا ہے نا، مخفی خزانہ، تو وہی لفظ جو ہے نا اس کے ساتھ ملتا جلتا یہ ہے، یہ ناؤن ہے، وہ دونوں جو ہے وہ مخفی جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے، مطلب اس میں صفت ہے، اور جو یہ ہے اسی طرح سے خفی جو ہے وہ بھی اس میں صفت ہے، اور یہ والا جو ہے یہاں پر جو لفظ بیان فرمایا او تخفو، تو یہ والا ورب ہے، مطلب فعل ہے، یا پھر تخفو، تم چھپاؤ خو اس کو، تو اگر تم جو کچھ تمہاری جانوں کے اندر ہے، جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، تم اس کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپا دو، یحاسبکم بہ اللہ، یہ بڑی اسٹرانگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک میسج انسانوں کو دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، یحاسبکم، وہ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ محاسبہ کیا ہوتا ہے؟ حساب لینا، انٹیروگیٹ کرنا، ہاں جی ایسا کیوں کیا؟ ہمارے ہاں یہ احتسابی عدالتیں ہیں نا، یہ جو جس کو نیب ہم کہتے ہیں پاکستان میں، تو ان کا بیسیکلی فنکشن اصل میں کیا تھا کہ جی لوگوں کے جو معاملات ہیں، مالی معاملات یا کسی بھی اور طرح کے، اگر وہ معاملات عام عدالتوں کا سسٹم ہمارا کیونکہ انتہائی غلیظ ہے، الا ماشاء اللہ، انتہائی غلیظ سسٹم ہے پاکستان کے اندر عدالتوں کا، کہ جس میں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، بلکہ الٹا جو جو مظلوم ہوتا ہے اسی کے اوپر مقدمات چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ ایسی عدالتیں بنائی گئی کہ جی جو ان معاملات کے اندر جلدی جلدی انصاف کریں گی، تو احتساب کریں گی کہ کسی نے کوئی مال کمایا تھا تو کہاں سے کمایا تھا، خرچ کیا ہے تو کہاں خرچ کیا، تو یہ بنا کے تو انسان تو اس کے ساتھ ڈرامے بازی کر لیتے ہیں،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر اس طرح کے جب بھی معاملات جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا. وہاں پر کسی کو کوئی تخفیف نہیں ملے گی، کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کی جائے گی. اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کو دینا پڑے گا. اور وہاں پر تو کوئی روپیہ پیسہ بھی نہیں ہوگا. وہاں پر جو کوئی نمازیں جن کے اوپر وہ حج جن کے اوپر بڑے انسان نے تمتراک کے ساتھ وہ حج پہ جاتا تھا، عمرے پہ جاتا تھا، لیکن پیچھے لوگوں کا مال کھا کے جاتا تھا، تو وہاں پر پھر وہ سارے کے سارے اس کے پلڑے میں ڈالنے پڑیں گے. کوئی نمازیں پڑھی ہیں، کوئی نوافل پڑھے ہیں، قرآن پاک پڑھا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ڈالو اس کے پلڑے میں. جب یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا پھر کہیں گے کچھ ہے نہیں ہے. جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب کہیں گے یہ جو بندہ ہے نا جس کے اوپر ظلم ہوا تھا اس کے گناہ اٹھاؤ یہاں سے اور اس بدبخت کے پلڑے میں ڈال دو، یہ جس نے ظلم کیا تھا. تو پھر اس کے پلڑے میں گناہ، تو وہ جو دنیا کے اندر بڑی بڑی وہ اس نے عبادتیں کی ہوں گی ساری کی ساری اس کی جو ہے وہ ضائع چلی جائیں گی. کس وجہ سے؟ کہ اس نے لوگوں کے حق مارے ہوئے ہوں گے. اب یہ تو معاملہ ہے کسی بندے نے اگر کسی ایک دو لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا ان کا حق پایا اس کے ساتھ یہ. اب ہم امیجن کریں کہ اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں جن لوگوں کے اوپر ہوتی ہیں اور جس ایک دھماکے دار طریقے سے ہمارے ملک میں اور خصوصی طور پر مسلمانوں کے زیادہ تر معاشرے میں ہمارے اوپر جو زوال آیا وہ جس طریقے سے لوگوں کی دولت کو ہڑپ کیا جاتا ہے تو اس کا حساب انسان کس طرح سے دے گا وہاں پر جا. تو فرمایا کہ جو کچھ تمہاری جانوں میں جو کچھ تم اس کو ظاہر کرتے ہو اپنی جانوں میں چیزوں کو یا تم اس کو چھپاتے ہو یحاسبکم اللہ محاسبہ کرے گا تمہارا باللہ اس کے ساتھ اس سب کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا. فَلْيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ بس وہ معاف کرے گا لمن یشاء اس کو چاہے گا. اب وہ کیسے چاہے گا ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس سے اس کی کیا مراد ہے کہ وہ کیا چیز چاہتا ہے. ایک چیز ہمیں پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انصاف کرنے والی ذات ہے، وہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا. وہ لوگوں نے جو اعمال کیے ہیں ان کا بدلہ ان کو دے گا، لیکن یہاں اس نے فرمایا کہ جس کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا. اب یہ اس کی معافی سے کیا مراد ہے یہ وہی جانتا ہے. ہم اس کے بارے میں بالکل نہیں جان سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح لوگوں کو معاف کرے گا. ہمارے لیے جو ضروری چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے ذہن کے اندر یہ چیز رکھیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا. اور یہ چیز کی بالکل ہم توقع نہ رکھیں کہ اللہ معاف کر دے گا. اللہ سے ہم معافی مانگے اپنی جو باقی چیزیں ہوتی ہیں کسی کا حق ہم نے کوئی ہم سے دینی معاملات کے اندر کوئی ہم صحیح طریقے پر عبادت نہیں کر سکتے، ہم کوئی اور معاملہ یا انجانے میں کوئی خدا نخواستہ ہم سے زیادتی ہو جاتی ہے ہم معافی مانگے یا اللہ ہم معافی چاہتے ہیں یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی. لیکن جان بوجھ کے جو ہم کام کر رہے ہیں اگر کسی جاہلیت کے دور میں کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی تو ہم اس پہ پھر اس دور کی جو اعمال ہیں ان کی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں. لیکن اس بنیاد پر کہ کونی اللہ معاف کر دے گا یہ چیز جو ہے یہ انتہائی انسان کی گراوٹ کی علامت ہے کہ وہ اس وجہ سے دوسروں کے حقوق مارے یا اس وجہ سے گناہ کرے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے وہ معاف کر دے گا. وہ پھینٹی لگانے والا بھی ہے، وہ معاف کرنے والا جہاں ہے وہ بہت زیادہ قہار بھی ہے. تو اس لیے ہم بطور مسلمان ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اللہ کی ان تمام صفتوں پر ہمارا ایمان ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا دل ہمارا نفس کبھی ہمیں اس طرف مائل نہ کر سکے کہ ہاں کوئی بات نہیں تھوڑا سا کسی سے لے بھی لو اللہ معاف کرنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ جس کو وہ چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور جس کو چاہے گا وہ عذاب دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. کیوں قدرت رکھتا ہے؟ کیونکہ مالک وہ ہے، بادشاہ وہی ہے، خالق وہی ہے، سارا نظام چلانے والا وہی ہے. تو جو بنانے والا ہے، جو چلانے والا ہے، جو سب کچھ کنٹرول کرنے والا ہے اس کے قبضے میں ہے سب کچھ. وہ جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے. تو اس لیے اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے کہ یا اللہ اس کو معاف کیوں کر دیا اور مجھے کیوں پکڑ لیا. ہم اپنی جان چھڑانے کی یہ کریں کہ میں کہیں وہاں پھنسنا چاہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ہم اس چیز کی دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو پسند کرتا ہے. اور ساتھ یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو یا اللہ اس پہ میں تو اس سے معافی چاہتا ہوں. لیکن جان بوجھ کے ہم غلطی کی طرف نہ جائیں، خصوصی طور پر لوگوں کے حق مارنے کی طرف نہ جائیں. تو اب یہ قرآن کریم کا انداز ہے قانون سازی کرنے والی آیات کے خاتمہ کلام پر بھی خالص وجدانی اور اخلاقی رہنمائی ہے. کیا خوبصورت الفاظ انہوں نے لکھے ہیں.
کہ قرآن کریم کا یہ انداز ہے کہ جو قانون سازی والی آیات ہیں ان کے خاتمہ کلام پر بھی خالص وجدانی اور اخلاقی رہنمائی فرماتا ہے. یوں وہ دنیاوی زندگی کے لیے ضابطہ بندی کا تعلق بھی خالق کائنات سے جوڑ دیتا ہے، اور یہ رابطہ ایک مستحکم رابطہ ہوتا ہے جس میں ایک طرف تو اللہ خوفی کا تصور ہوتا ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے کا تصور ہوتا ہے، اور دوسری جانب مالک ارض و سما کی مغفرت اور رحمت کی امیدواری ہوتی ہے. امید نہ ہم چھوڑیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے والی ذات ہے، لیکن اس امید پر ہم اس کی نافرمانیاں نہ کرتے جائیں. یہ دو چیزیں بالکل کنٹراڈکشن میں آ جائیں گی. یہی اخلاقی ضمانت ہے جو اسلامی نظام قانون کو حاصل ہوتی ہے، اور جو اسے دوسرے نظام ہائے قانون سے ممتاز اور ممیز کر دیتی ہے. اور ایک اسلامی معاشرے میں ایک مسلمان کے دل میں اسلامی قانون کا بے حد احترام پایا جاتا ہے. یہ اخلاقی گارنٹی اور قانون سازی اسلامی معاشرہ میں متوازی طور پر چلتی ہے. یہ دونوں چیزیں، یہ دیکھیے، ایک اخلاقی گارنٹی اور دوسری قانون سازی، یہ دونوں چیزیں اسلامی معاشرہ میں متوازی چلتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اسلام ان دونوں کی اخلاقی تربیت کا بھی انتظام کرتا ہے جس کے لیے وہ قانون سازی کرتا ہے. نیز اسلام اس معاشرے کی اخلاقی تربیت بھی کرتا ہے جس کے لیے وہ قانون سازی کرتا ہے، اور یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی مکمل اور متوازن حکمت عملی پر مبنی ہوتا ہے کہ ایک طرف افراد اور معاشرہ کی اخلاقی تربیت ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری جانب ان کے لیے حکیمانہ قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے. اللہ کا خوف اور قانون کا خوف ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور انسان کے لیے قانون وہی ہوتا ہے جو انسان کے خالق نے اس کے لیے تجویز کیا ہوتا ہے. اس لیے اس کے مقابلے میں اہل زمین کے قوانین، اہل دنیا کی ضابطہ بندیاں، اہل زمین کے نظام کیسے چل سکتے ہیں؟ انسان کی چھوٹی سوچ، یا تنگ نظر سوچ، انسان کا محدود علم، انسان کی محدود فکر اس کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ انسان کی خواہشات آئے دن بدلتی رہتی ہیں، کبھی وہ انسان کسی بات پر متفق نہیں ہوتے، انسان کی کسی رائے کو قرار و ثبات حاصل نہیں ہوتا، اس کی معلومات آئے دن بدلتی رہتی ہیں. ایسے حالات میں انسانیت کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے خالق سے جدا ہو کر مری مری پھر رہی ہے. حالانکہ اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، وہ جانتا ہے کہ اس نے جس چیز کی تخلیق کی ہے اس کی فطرت کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے، ہر آن اور ہر جگہ اس کے بدلتے ہوئے مسالے اور ضروریات کیا ہیں. تو انسان کیونکہ ساری دنیا میں تقریباً ایک جیسے ہیں، تو ان کے لیے قانون پھر خدا کا ایک جیسا ہے. اس قانون میں اگر کوئی کہیں پر تبدیلی آتی ہے تو وہ لوگوں کی حالات کے پیش نظر آ جاتی ہے کہ لوگوں کی مالی حالت ایک جگہ پہ اور ہے، دوسری جگہ پہ اور ہے، تو کہیں پر قانون میں تخفیف کر دی جاتی ہے. لیکن جو بنیادی قانون ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ایک ہی ہے. ایسا نہیں جیسے انسانوں کے قانون ہے کہ ایک ملک میں اور قانون ہے، دوسرے ملک میں اور قانون ہے، کیونکہ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون سارے لوگوں کے لیے ایک جیسے نہیں ہے. لیکن اللہ کا قانون تمام لوگوں کے لیے کسی بھی ملک میں وہ ایک ہی ہے. انسانیت تاکہ جان لے کہ اس کی یہ انسانیت جان لے کہ اس کی یہ بہت بڑی بدبختی ہے کہ وہ اللہ کی شریعت اور اللہ کے منہاج زندگی سے روح اختیار کیے ہوئے. یاد رہے کہ الہی نظام زندگی سے فرار اور بغاوت کا آغاز مغرب میں اس وقت شروع ہوا جب لوگ ظالم اور باغی کلیسا کا جوا اپنی گردن سے اتارنا چاہتے تھے، کیونکہ وہاں پر تو کلیسا نے ان کو اپنے قبضے میں لیا ہوا. تو مغرب میں لوگوں نے کلیسا کے تصور خدا اور تصور الہ کے خلاف بغاوت کی تھی. ہمارا معاملہ ان سے بالکل مختلف ہے، اس پہ ایک علیحدہ سے بات کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ہم کسی دن کریں گے. تو پاکستان میں اور باقی اسلامی دنیا میں نا اکثر یہ کہا جاتا ہے بھائی جو ہے نا بہت اچھا کیا ہے انہوں نے مغرب نے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ مذہب کو اور ریاست کو الگ الگ کر دیا. بھائی ان کے حالات ہی بالکل مختلف تھے، ان کے ہاں جو ان کا معاشرہ تھا اس کے معاملات بالکل مختلف تھے. ان کو اپنے کے اوپر ہم منطبق نہیں کر سکتے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کسی دن. تو جس کی طرف تو انہوں نے کیا ہے کہ لوگوں نے کلیسا کے تصور خدا اور تصور الہ کے خلاف بغاوت کی تھی، جس کی طرف کلیسا لوگوں کو بلاتا تھا اور جس تصور کے مطابق لوگوں کے لیے غور و فکر کرنا اور عقل سے کام لینا حرام تھا. جیسا کہ وہ کہتے تھے جی زمین چپٹی ماننا مطلب گول ماننا بہت بڑا گناہ ہے، زمین کو فلیٹ ماننا این کتاب کے مطابق، حالانکہ کتاب کے اندر کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا، انہوں نے اپنے پاس ہی یہ چیز بنا لی. اور کلیسا نے مغرب میں عوام پر باغی ٹیکس عائد کر رکھے تھے. کیرن آرمسٹرانگ نے اپنی کتاب میں لکھے نا بیٹل فار گاڈ، وہ کہتی ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہوتے تھے، اور وہ جو کلیساؤں کے جو چرچ کے جو
तह खाने होते थे, वो अनाज से भरे हुए होते थे। तो लोगों में वहाँ पर जो इर्तिदाद आया, मतलब लोग मुर्तद होना शुरू हो गए, मज़हब को उन्होंने छोड़ दिया। उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि उनके उलमा का, उनके कलीसिया का जो तर्ज़ अमल था, वो उस बात से बिल्कुल मुख्तलिफ था जो कि वो कहते थे लोगों को। तो इस वजह से लोगों में एक बगावत आई। और उन पर एक ज़ालिमाना और वो टैक्स भी लोगों के ऊपर लगाते थे। उन पर एक ज़ालिमाना इस्तिबदादी निज़ाम मुसल्लत कर रखा था, जिससे अवाम के अंदर सख्त नफ़रत पैदा हो गई थी। जब लोगों ने उस जबरो इस्तिबदाद से गुलू खलासी चाही, तो उन्होंने जो सोचा कि जब तक वो कलीसिया के खिलाफ ऐलान जंग ना करेंगे और उसके जबरो इस्तिबदाद से गुलू खलासी हासिल नहीं करेंगे, लेकिन इस मामले में अहले मगरब हद-ए-एतदाल पर कायम ना रहे। उन्होंने अहले कलीसिया से आजादी हासिल करने पर इक्तफा न किया, बल्कि इसके साथ साथ खुदा और खुदा के इक़्तिदार आला से भी अपने आप को आजाद कर लिया, क्योंकि टसलबाजी आ गई। इस तरह उन्होंने कुराए अर्ज पर से हर उस दीन को मिटा दिया जिसकी दावत ये हो कि लोग अल्लाह के निजाम जिंदगी के मुताबिक जिंदगी बसर करें। इसीलिए अब हमारे यहाँ भी देखें, ये चीज जो है ये रवाज पा रही है कि भाई नहीं, इंसानों के मामला इंसान खुद सुलझाएंगे। अल्लाह का, खुदा का, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका, इसमें कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। ये आज की तालीम जो है ना, वो ये लोग इसको प्रोपेगेट करते हैं। और इसका नतीजा ये हुआ कि पूरी इंसानियत पर एक अजीम तबाही नाजिल हुई और उस पर मसाइब के पहाड़ टूटे। रहे हम जो इस्लाम के मुद्दई हैं, तो हमारे हालात काबिल गौर है। हमारा हाल ये है कि हमने इस्लामी निज़ाम कर ली है, अल्लाह की शरीयत और इस्लामी कानून को तर्क कर दिया है। और हमारे ये हालात इस हकीकत के बावजूद हैं कि हमारे सीधे साधे फितरी दीन ने हमें सिर्फ वही अहकाम दिए हैं जो हमसे वो तमाम बोझ उतारते हैं जो ईसाइयत ने अपने लोगों के ऊपर आयद कर रखे। वो तमाम बंधन तोड़ दिए हैं जिनमें हम नाजायज तौर पर जकड़े हुए थे। इस दीन ने हमारे साथ नहायत ही मुशफ़िक़ाना, रहीमाना सलूक किया और हमारे लिए रहनुमाई, यसर मतलब आसानी और इस्तिकामत का सामान फराहम किया और एक ऐसे रास्ते पर हमें गामजन किया जो हर तरफ से तरक्की और इस्लाह की तरफ जाता है, और जिस रास्ते में कामयाबी ही कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन इस्लाम के सीधे रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम को पढ़ने, इसको समझने और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी हमें गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।